अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये वो जुमला है कि जो हुकूमती कैंप से आला अदलिया के हवाले से आने वाले सिग्नल्स को देखकर जहन में आता है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी या सुप्रीम कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट में उम्र बढ़ाने की खबरों की वाज़े तरदीद करने वाली हुकूमत का अब एक और प्लान सामने आ गया है, और वो है सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा। नून लीग के रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर दानियाल चौधरी की जानिब से एक प्राइवेट मेंबर्स बिल जमा करवाया गया है कि जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मौजूदा तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तजवीज़ दी गई है। इस बिल पर आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में गौर व फिक्र होगी, जबकि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को निपटाना है। दिलचस्प बात यह है कि जून 2024 में सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की तैनाती की गई, जबकि गुज़िश्ता माह ज़ेर इल्तिवा केसेस के इशू को ही हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के 2 रिटायर्ड जजेस को बतौर एडहॉक जजेस तैनात किया गया। ताहम अगर सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा जजेस की तैनाती से ही ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में कमी लाई जा सकती है, तो सुपर पावर अमरीका, जिसको दुनिया का चौधरी कहा जाता है, उसकी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत सिर्फ 9 जजेस की तैनाती ही क्यों होती है। आगे चलते हैं और रुख करते हैं बरतानिया का, कि जहां पर महज 12 सुप्रीम कोर्ट जजेस पूरे मुल्क के अदालती निज़ाम की अपीलों का फैसला करते हैं, जबकि तकरीबन 1.5 अरब की आबादी वाले हमारे पड़ोस मुल्क भारत की सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 34 जजेस तैनात हैं। हाल ही में अवामी एहतजाज का सामना करने वाले बांग्लादेश में भी सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 6 जजेस हैं, जिनको अपीलेट डिवीजन जजेस कहा जाता है। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट से ये खबर सामने आई है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जजेस की तैनाती पर गौर करने के लिए जुडिशल कमीशन का एक इजलास 13 सितंबर को तलब कर लिया है। आखिर ऐसा क्यों है कि हुकूमत का जोर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जजेस की इजाफे पर है, और हुकूमत इससे क्या मकासद हासिल करना चाहती है? इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुकूमती तर्जुमान बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम पे आए, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि पंजाबी में वो आ रहा है, अपने बंदे फिर ला रहे हो? नहीं कतर नहीं शिफा, सबसे पहले तो आपके नाजरीन की क्लैरिफिकेशन के लिए भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये मंगल का जो दिन होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर नेशनल असम्बली को जो रेगुलेट करते हैं, वो प्राइवेट मेंबर डे होता है। सही है। अब बेशक इनका मेंबर का जो ताल्लुक है वो हुकूमती जमात से है, लेकिन ये उनका अपना लाया हुआ बिल है। ये हुकूमत का बैक्ड या सपोर्टेड बिल या हुकूमत ने इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ये उन्होंने खुद इंट्रोड्यूस करवाया। और प्राइवेट मेंबर बिल का मकसद उन्होंने उसकी जो मैंने देखा है उसमें तादाद उन्होंने कही है कि 17 से 23 इसकी तादाद कर दी जाए, और उसके उन्होंने बेनिफिट्स भी शायद एक्सप्लेन किए हैं और बताए हैं। सबसे पहली बात यह है कि कोई आपका सू मोटो का केस होता है, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस होता है, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कोई केस होता है, 184(3) में अगर बात की जाए तो वो तमाम तर एक लार्जर बेंच या फुल कोर्ट जब बनता है तो वो सारी तादाद जो है वो उधर ही बैठ जाती है। और जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, जो रूटीन मैटर्स हैं, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, चाहे वो सिविल लॉ हो, चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो या फैमिली इश्यूज़ हों, तो आम लोग सफ़र करते हैं। आपने कल परसों ही बल्कि मैं देख रहा था कि एक अखबारी तराशे में वहाँ पे 23 साल से एक इंसान जो है उसकी आपस में उनका जो घरेलू झगड़ा नहीं, आपस में उनकी सुलह सफाई, सुलह तस्बीह अभी हो गया था, दियत भी दे दी गई थी, लेकिन बंदा 23 साल हो गए थे, वो बाहर नहीं आए। तो इस तरह की जो रूटीन वर्क है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए इस तरह के केसेस से। और फिर ये है कि मैं तो इस बात का कायल हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। जिस तरह आपने अमेरिका और बरतानिया की मिसालें दी, वहाँ पे फ्रिवलेस और वेक्सेशियस लिटिगेशन नहीं होती। वहाँ पे कतन लोग जो है हर एक छोटी बड़ी बात उठा के अदालत, तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं चले जाते। वहाँ पे पब्लिक इंपॉर्टेंस की जहाँ बात आती है, फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस भी है। बैरिस्टर साहब, वहाँ पे भी इस तरह के केसेस होते होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि आपने भी वहाँ पर वक्त गुजारा है, मैंने भी गुजारा है। वहाँ तो आपकी गाड़ी पे स्क्रैच लग गया, साथ वाली गाड़ी को उन्होंने सू कर दिया। वहाँ पे उनके वो बाकायदा कोर्ट्स है ना, अगर इंजरी लॉयर्स और कॉम्पेटेंट मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, दूसरे दीगर कोर्ट्स हैं जो उनके स्मॉल क्लेम्स कोर्ट्स हैं, मतलब वहाँ पे एक पूरा मैकेनिज्म है। जो यहाँ पे मैकेनिज्म हमारा नीचे की अदालतें जो हैं वो बसाद एहतराम मैं कहूँगा कि शायद उस पर पूरी तरह अमल पैरा नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जितना आप ओवरबर्डन करेंगे जुडिशरी को विद देयर एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ, मैं है तो बिल उनका, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके फ़वाइद भी हैं। इसमें ये कोई नहीं है कि किसी की कोई पॉलिटिक्स अटैच्ड है या किसी एक सियासी जमात का ये कोई मौक़िफ़ है।
یہ ایک ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ انہوں نے اگر انٹروڈیوس کروایا صحیح تو یہ اچھی بات ہے. لیکن اس کے بارے میں لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس تو معاملہ بڑا دیر سے پہنچتا ہے. پہلے تو آپ آتے ہیں لوور کورٹس میں, پھر آپ آتے ہیں چلیں ہائی کورٹس. اگر اتنا ہی یہ افیکٹو طریقہ ہے جو دانیال چودھری صاحب ہمیں سجیسٹ کر رہے ہیں پارلیمان کے تھرو, تو پھر ہائی کورٹس کے ججز کیوں نہیں بڑھا رہے؟ پہلے تو ادھر جائیں اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کی طرف آئیں. ابھی تو ایڈ ہاک دو ججز آئے ہیں ہمارے. بالکل آپ نے درست اس کی نشاندہی کی. اسی لیے آپ لاہور ہائی کورٹ لاہور اگر دیکھیں تو وہاں پہ ابھی بھی میرے خیال سے تقریباً کوئی 20 سے زائد سیٹیں جو ہیں وہ خالی پڑی ہیں. اسی لیے ابھی جے سی پی کا جو 13 تاریخ کی جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا, تو چیف جسٹس پاکستان نے قاضی فائز صاحب نے یہ جے سی پی جوڈیشل جو ہے اس کمیشن کی پروسیڈنگز جو ہیں یہ 13 تاریخ کو انہوں نے نام بھی مانگ لیے. یہ آج میڈیا پہ وائڈلی رپورٹڈ تھا کہ انہوں نے تمام تر صوبوں سے نام مانگے ہیں کہ جہاں جہاں 5 یا 5 سے زائد سیٹیں خالی ہیں وہاں پہ سجیسٹ کیا جائے. اور سجیسٹ کون کرتا ہے؟ صوبے کا چیف جسٹس کرتا ہے. جب سجیسٹ وہ کرے گا اور پھر یہاں پہ وہ پورا ایک اس کا پروسیجر انووگ ہے, وہ پروسیجر اڈاپٹ ہوگا اور فائنلی جو ہے وہ ججز کی تعیناتی ہوگی. ان ججز کی ہائی کورٹس میں بھی تعیناتی سے میں سمجھتا ہوں کہ کام میں خاطر خواہ کمی ہوگی. اور یہ جو لڑائی ہے میں بغیر کسی وجہ کے کہ جج صاحبان شاید کام نہیں کرتے, جج صاحبان اوور برڈنڈ ہیں. جج صاحبان کے پاس بہت زیادہ کیسز لگے ہوتے ہیں, وہ کتنے کیسز کے ڈسپوزل کریں, وہ کتنا کیا کریں. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھتے ہوئے بھی کوئی 130ویں نمبر پہ ہمارا نمبر ہے جوڈیشل انڈیکس میں بھی, شاید اس میں بھی بہتری آ جائے اس حوالے سے. لیکن اس کے لیے پھر کام مطلب نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے, وہ ٹاپ ٹو باٹم اتنی اپروچ شاید ضرورت نہ ہو. لیکن کیا چیف جسٹس صاحب آن بورڈ ہیں اس حوالے سے؟ آپ لوگوں کی کوئی ان سے بات ہوئی اٹارنی جنرل کے تھرو, کوئی ان کے ساتھ کوئی مشاورت وغیرہ ہوئی ہے یہ ججز کی تعداد بڑھانا 23 کرنا؟ دیکھیں اس پہ حکومت نے تو کوئی انیشیٹو نہیں لیا, نہ حکومت کا انیشیٹو اس پہ بنتا تھا. آن ریکارڈ ہیں لا منسٹر صاحب, انہوں نے جب ایک میٹنگ پہلے ہوئی تھی مئی میں, آپ کو یاد ہوگا اس پہ بات ہوئی تھی کہ ہم کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, کیونکہ اس ٹائم ہمارے پاس تعداد موجود تھی, 2/3 اکثریت موجود تھی اور اس میں ایک بہتر سٹرکچر آ جاتا. لیکن کیونکہ ابھی وہ نہیں ہے تو جب نہ ہو آپ کے پاس تعداد تو کوئی آئینی ترمیم تو آپ لا نہیں سکتے. اور اسی وجہ سے جو ہے ان کی اپنی کوئی جو ایک کمیٹی کی رولز ہیں اس میں وہ انہوں نے بہتری کوئی کی ہے, کوئی سجیشنز لیے ہیں اور وہ اسی کو ہی اپنے لیول پہ اپنے طور پہ جو ہے وہ 13 تاریخ کو سامنے رکھیں گے. اور جب وہ 13 تاریخ آئے گی, کیونکہ میں بھی پریوی نہیں ہوں کہ ان کے کیا رولز آئیں گے کیا نہیں آئیں گے, تو اس حوالے سے پھر جے سی پی کی جو بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ تمام تر لوگ دیکھیں گے. صحیح ہے. اچھا اب یہ جو پچھلے دنوں بڑی قانون سازی آئی اور اچانک ہی سارے بلز جو ہیں وہ نور عالم خان صاحب کے بھی آ گئے. اب وہ تو خیر آپ لوگوں کی پارٹی کے اس طرح سے نہیں ہیں, دانیال صاحب تو پھر آپ کی پارٹی کے ایم این اے ہیں. یہ نور عالم صاحب کیوں اتنے مطلب وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ریپیل کرنے کے لیے بھی کورٹ وہ جو آرڈیننس ہے وہ لے کر آئے ہیں اور سارا کچھ, یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں؟ لیکن نور عالم صاحب ابھی نہیں, ایک دفعہ میرے خیال سے غالباً پہلے بھی پرائیویٹ ممبر ڈے پہ اسی طرح کی کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس اگر میری یادداشت درست ہے تو وہ لے کے آئے تھے اور اس دن بھی وہ پھر ٹیک اپ نہیں ہو سکی. اس دفعہ بھی وہ ایڈجرن ہو گیا اور ٹیک اپ نہیں ہو سکا. اب منگل والے دن پرائیویٹ ممبر ڈے ہوتا ہے, کیا اگلے منگل کو یہ آیا ٹیک اپ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں انہوں نے لکھی ہیں, میں سمجھتا ہوں میں بذات خود انسان ایز اے پارلیمنٹیرین ایز اے لا میکر میں اتفاق کرتا ہوں. اور اس میں اتفاق کی حکومت کا موقف نہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ والے سے نہیں. انہوں نے ایک بات ضرور کی, انہوں نے کہا ایز پارلیمان ہم نور عالم صاحب نے ان میں سے ایک شک جس کی وہ امینڈمنٹ چاہ رہے ہیں, میں اپنی انڈیویجول پرسنل کیپیسٹی میں آپ کو کہہ رہا ہوں, حکومت کا موقف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایز پارلیمان ہمارے پاس کوئی دوہری شہریت نہیں ہوتی, ہمارے پاس کوئی دوسرے ملک کا پاسپورٹ نہیں ہوتا, اجازت نہیں ہے, نہ ہم لڑ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چھپ چھپا کے بہت سارے بیوروکریٹس کے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے. نہیں, لا میکرز کی اگر بات کی جائے نا تو لا میکرز کی نہیں ہے, یہ ایک پیریڈ, اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایوان میں آپ تبھی آ سکتے ہیں جب آپ کے پاس پاسپورٹ اور پاکستانی شہری ہو, پاکستان کے آئین کانسٹیٹیوشن آپ کے پاکستانی فلیگ کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ محبت اور پاکستان کے ساتھ جو ایک وفاداری کا آپ کی لائلٹی کا ثبوت ہے وہ آپ نے دینا ہے اور اس کا حلف بھی آپ نے اٹھانا ہے. یہاں پہ بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم پارلیمان نہیں رکھ سکتے دوہری شہریت اور پاسپورٹ نہیں ہوتا ہمارے پاس کسی بھی باہر کے ملک کا, اسی طرح ججز بھی اور سول سرونٹس کو بھی یہ پابند کیا جانا چاہیے آئین و قانون کے مطابق, وہ بھی دوہری شہریت نہیں رکھ سکتے. لیکن وہی بیوروکریٹس کے حوالے سے تو قانون میں یہ موجود ہے کہ ان کے پاس دوہری شہریت نہیں ہو جاتی. کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا چھپ چھپا کے ہوتے ہیں, پھر obviously ڈکلیئر کرنا چاہیے. ہمارے پہ اگر اتنی زیادہ ہمیں اس
لینس سے اگر دیکھا جاتا ہے اور ہمارے پہ اتنی زیادہ ذمہ داری عائد کی جاتی ہے تو جن لوگوں کے نظروں سے یا جس لیول پہ وہ ہوم بیوروکریٹک لیول پہ تو ان کی نظروں سے تو کئی کانفیڈینشیل اور سینسٹیو ڈاکومنٹس گزرتے ہیں تو ان لوگوں کو نہیں دوہری شہریت رکھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک دو اور چیزیں بھی تھیں جس میں ریویو کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ریویو جو ہوگا وہ سیپریٹ ایک بینچ سنے, اس حوالے سے بھی اچھا ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ کوئی زیادہ آگے ایک سٹیپ چلے گئے. نہیں اس میں میرے خیال سے انہوں نے کہا کہ بالکل سرے سے یہ کام ختم کر دو لیکن اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہونی چاہیے. کوئی کنٹیمپٹ اگر کبھی ہو جاتا ہے, اگر کسی سے ہو جاتا ہے, کیا ہے لوگوں نے کچھ ایسے سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں لیکن اس کے بعد پھر ججز بھی معاف کر دینے والے لوگ ہیں, ججز معاف کر دیتے ہیں. آپ غیر مشروط معافی مانگتے ہیں ہمیشہ اور وہ معافی مل جاتی ہے آپ کو. ہو جاتی ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نہیں ہونا چاہیے, ان کو شاید یہ انٹروڈیوس نہیں کرانا چاہیے تھا کیونکہ عدالت کا ایک فیصلہ ہے, ایک آئینی ادارہ ہے, اس کا حکم ماننا چاہیے اور اس کا حکم سر آنکھوں پہ. کیونکہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر اس طرح سے امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. اب جس طرح اب اس کو میں جوڑوں گی مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ ہے مجھے پتا تھا, حوالے سے میں اسی کی طرف آؤں گی. وہ اب یہ سوال بنتا ہے, اب اس کو یو کانٹ اوائڈ دیٹ. آئی ول ناٹ اوائڈ دس. میں اس پہ بھی کروں گا مخصوص نشستوں والا جو جہاں تک آپ نے بات کی. اس میں صرف یہ سن لیں کہ کیا آپ لوگوں کو اس چیز کا خدشہ ہے, کل بھنڈاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں وہ گئے ہیں سپریم کورٹ, اس کو ریویو میں مطلب انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو آپ دیکھیں اور یہ تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اس میرے خیال سے ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جواب نہیں ملا کہ وہ 41 لوگوں کا ہم نے کس کا سرٹیفکیٹ لے کے کرنا کیا ہے. وہ 15 دن بھی گزر گئے اور کوئی اس میں آگے پیش رفت نہیں ہو سکی. لیکن بساد احترام میں یہ اگین دوبارہ یہی کہوں گا کہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے, اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے فوری طور پہ, تاکہ ابہام جو ہے. لیکن آپ لوگوں نے بھی ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کیا بغیر ہی آپ لوگوں نے قانون سازی کر دی. ہم پارلیمان سپریم ہونے کے ناطے میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ہمارے بنائے ہوئے قانون کی کوئی غلط تشریح ہوگی جہاں میں فیل ہوگا اور اس کے ساتھ اگر ہم سمجھیں گے کہ کہیں کلیئرٹی لیک کر رہی تھی تو اس کلیئرٹی کو سامنے لانے کے لیے, ری ایٹریٹ کرنے کے لیے, ری اسرٹ کرنے کے لیے ہم نے وہ امینڈمنٹ لے کے آئے. اس میں نئی بات تو ہم نے کی نہیں, ہم نے وہی باتیں کی جو آئین و قانون میں درج ہے اور وہی چیزیں ہم نے دوبارہ چھاپیں اور یا کہہ لیں بتائیں اور دوبارہ ری ایٹریٹ کر دیں. اس میں تو کوئی نئی بات تو نہیں تھی. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے بیرسٹر عقیل ملک صاحب, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. ناظرین, بیرسٹر عقیل ملک ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے اور انہوں نے دوبارہ گورنمنٹ کا وہ موقف ری ایٹریٹ کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کا مقصد صرف اس بیک لاگ کو ایڈریس کرنا ہے جو کہ لوگ جس سے سفر کرتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں کیسز ہماری عدالتوں میں پڑے ہیں, اس کو سالو کرنے کا ایک یہ حکومت کا طریقہ ہے جو کہ حکومت پارلیمان میں لے کر آئی ہے. اس کا کسی قسم کا سیاسی کوئی بھی معاملہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا اس کی مخصوص نشستیں یا کسی اور عدالتی فیصلے کے اوپر اثر انداز ہونے کا مقصد نہیں ہے حکومت کا. اب آنے والے دنوں میں دیکھنا یہی ہوگا کہ کس طرف جاتی ہے یہ مخصوص نشستوں کی کارروائی جو پارلیمان نے کی اور جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا اس کا عمل درآمد اس پر کس طرح سے ہوتا ہے. ایک وقفے کی طرف ناظرین ہمیں جانا ہے. وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے, ملک گیر ہڑتال چل رہی ہے تاجر برادری کی, وہ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کی حکومت سے کیا بات چیت چل رہی ہے, اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بجلی کے بھاری بھرکم بلوں اور ٹیکسوں کے نفاذ کے خلاف تاجر تنظیموں کی جانب سے آج ملک گیر ہڑتال کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے تمام چھوٹے بڑے کاروباری مراکز آج دن بھر بند رہے. تاجروں کے دو اہم مطالبات ہیں, بجلی کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی واپسی اور تاجروں پر عائد کیے گئے ٹیکسز کی کمی. تاہم حکومت کی جانب سے آج یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں آنا ہوگا اور حکومت کسی طور تاجروں کے دباؤ میں نہیں آئے گی. اس سے قبل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایف بی آر تاجر دوست اسکیم میں تاجروں کی مرضی کے مطابق تبدیلیوں کے لیے تیار ہے اور اس حوالے سے ایک ترمیمی نوٹ فوری طور پر جاری کیا جا سکتا ہے. مگر وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل کے دو ٹوک موقف کے بعد ایسی کسی پیش رفت کے امکانات کم دکھائی دے رہے ہیں جہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم تاجروں کے کسی قسم کے پریشر میں نہیں آئیں گے. تاجر دوست اسکیم کا جو اطلاق ہے وہ چھوٹے تاجروں, دکانداروں, ہول سیلرز اور ریٹیلرز پر ہوگا. تاجر اور دکاندار ٹیکس آسان نامی موبائل ایپ یا ایف بی آر کی ویب پورٹل پر جا کر رجسٹریشن کروا سکیں گے. اس اسکیم کا آغاز پاکستان کے 6 بڑے شہروں سے کیا گیا ہے جن میں کراچی, لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, پشاور اور کوئٹہ شامل ہیں. اسکیم کے تحت ٹیکس کا حساب ایک مستقل دکان یا کاروبار کی جگہ پر دیے جانے والے کرائے کی بنیاد پر لگایا جائے گا. ایک اندازے کے مطابق ملک میں 30 سے 35 لاکھ ریٹیلرز ایسے ہیں جو کہ ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں اور اس اسکیم کا مقصد انہی تاجروں اور دکانداروں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. ایف بی
NCR کا 5 بڑے شہروں سے 31 لاکھ تاجروں کی رجسٹریشن کا ہدف ہے، تاہم اب تک 1 لاکھ سے بھی کم تاجروں نے رجسٹریشن کروائی ہے۔ اس سارے ایشو پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد کامرس سے سینئر نائب صدر فہد وحید صاحب۔ السلام علیکم فہد صاحب، تھینک یو فار کمنگ۔ اور ہمارے دوسرے مہمان کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر افتخار احمد شیخ صاحب ہیں۔ السلام علیکم شیخ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا۔ شیخ صاحب سے اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آغاز کرتی ہوں۔ شیخ صاحب آپ کی طرف پہلے آؤں گی۔ کراچی میں آج آپ لوگوں کی ظاہر ملک گیر ہڑتال تھی، لیکن کراچی میں آپ لوگوں کو کس طرح کا رسپانس ملا تاجروں کی جانب سے اس ہڑتال کا، اور حکومت نے آپ لوگوں سے کیا کسی قسم کی کوئی بات چیت کرنے کا، کوئی ٹاکس کرنے کی کوئی آفر وغیرہ کی ہے آج کے دن بھر جو ہڑتال جاری رہی اس کے بعد؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کراچی نے ہڑتال مکمل رہی ہے، شٹر ڈاؤن رہا ہے، تمام کراچی کی مارکیٹیں بڑی چھوٹی تمام بند رہی ہیں۔ ہم نے 23 تاریخ کو ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا تھا، پریس ریلیز بھی جاری کی تھی، اور کراچی چیمبر نے مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا تھا کہ تمام اپنے جو ممبران ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے تاجر جتنے بھی ہیں، وہ کراچی میں اپنا شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں اور ساتھ دیں۔ اگر گورنمنٹ ہمیں اس میں بلاتی نہیں ہے یا اس پہ بات نہیں کرتی، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے اس پر جو نوٹسز آئے ہیں مارکیٹوں میں، اس سے افراتفری کا ماحول ہو گیا تھا۔ ہر مارکیٹ میں انہوں نے 60,000 روپے کے حساب سے نوٹسز بھیجے ہیں، چاہے وہ رجسٹر ہو یا نہ ہو۔ تاجر دوست اسکیم میں یہ تھا کہ جناب 10,000 یا 12,000 روپے سے وہ آپ کو دیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ان لوگوں کو بھی بھیجے ہیں جو لوگ رجسٹرڈ تھے، ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں ایڈوانس ٹیکس کے لیے بھیج دیے، جو کہ سراسر ناانصافی ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ 365 جو 60,000 روپے بھیجا گیا ہے وہ بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ بھی ایک چھوٹے دکاندار جس کی 12,000 یا 14,000 کی اس کی کرائے کی دکان ہے، اس کو 60,000 روپے کا انہوں نے وہ بھیج دیا تھا، جو بالکل ناانصافی ہے، اور جس کے لیے ہم نے احتجاج کیا تھا۔ ہم نے FBR کو خط بھی لکھا، ہم نے فائنانس منسٹر کو بھی خط لکھا کہ آپ اس کو جو ہے آپ یہ واپس لیں، اور یہ اس کو سبوتاج کیا جا رہا ہے، اور تاجر دوست اسکیم نہیں ہے، یہ تاجر دشمن اسکیم ہے، لہذا اس کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ لیکن چونکہ ان کے بالکل کسی طور پر بھی ان کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی، تو اس سے ہڑتال جو ہوا ہے وہ کامیاب ترین ہڑتال جو ہے اپنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے شیخ صاحب کہ یہ جاری رہے گی ابھی کب تک جاری رہے گی یہ، یا آج کا ایک ہی دن تھا آپ لوگوں کی ہڑتال کی کال؟ آج کی ہڑتال تو ایک ہی ٹوکن اور اسٹرائک ہے، یہ 28 تاریخ کی۔ اب یہ تاجر برادری جتنا بھی ہے بیٹھے گی اور فیصلہ جو کرے گی، انشاءاللہ تعالی اگر بات ہماری نہیں بنی تو ہم اس کو اور بھی آگے بڑھا سکتے ہیں، اور اس چیز کو ہم لے کے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایشو نہیں ہے۔ تاجر دوست اسکیم ایک ایشو ہے جس کے بعد ناجائز آ رہی ہیں نوٹسز، یہ ان چیزوں کو واپس لینا پڑے گا، بند کرنا پڑے گا، ورنہ تو اس قسم کی ہڑتالیں جو ہے ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے گا شیخ صاحب۔ میں فہد صاحب کی طرف جاؤں گی۔ فہد صاحب اب ہڑتال تو ہم نے دیکھی، اور اسلام آباد میں بھی ہم نے دیکھا سب کچھ بند تھا، تو وہ تو وہاں تک تو آپ لوگ کامیاب ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، پریشر میں لے آئے ہیں آپ، لیکن اب ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل صاحب کہ ہم کسی پریشر میں نہیں ہیں، یہ آپ لوگ غلط فہمی میں نہ رہیں، کوئی پریشر میں نہیں آئیں گے۔ تو آئیں گے سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کوئی زیادہ آپ لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کریں گے، آپ لوگوں کے جتنے مطالبات ہیں، پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہ ایک بڑی ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے اس وقت، لیکن جس وقت تاجر سارے پورے پاکستان کے یونائٹ ہو چکے ہیں، وی آر آلموسٹ آن دا شو آف ڈسپلے ایٹ دس پوائنٹ، جہاں پر سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم ان چیزوں کے خلاف بات کر رہے ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، کاروبار کے لیے جو کنڈیوسو انوائرمنٹ نہیں ہے، جس طرح بجلی کے بلز ہیں۔ اب ہمارے دیکھیں بجلی کے بلز اتنے زیادہ ہیں کہ ہم تو دکان کے لیول پہ کمپیٹ نہیں کر پا رہے، ہم ریجنل ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، ہم انٹرپرنورشپ کو فروغ دینے کی باتیں کرتے ہیں، جہاں پہ ہم امپلائمنٹ سے خود ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر اس طرح ٹیکس بڑھتے جائیں گے، جس طرح میرے دوست نے یہاں میرے کلیگ ہیں کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ، انہوں نے کہا کہ تاجر دشمن اسکیم ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہو گیا ہے کہ دیکھیں ڈیمڈ انکم کے اوپر کس طرح کوئی ٹیکس دے دے، اب ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہی نہیں ہو رہی تو اس کے اوپر ٹیکس کس طرح دے دیا جائے۔ اب ان کا خیال ہے نا کہ آپ لوگ ایک سال میں 50 کروڑ کا منافع کریں گے۔ خیالات پہ مبنی تو اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ یہ خیال اگر ایسا ہوتا کہ 10,000 کما رہا ہے پورے سال میں، لیکن وہ خیال کسی کو نہیں آتا۔ سیکنڈلی جو بات مجھے اچھی نہیں لگی وہ یہ تھی کہ نوٹسز پہلے جاری کر دی گئے، اور جب نوٹسز جاری کر دی گئے تب کسی نے مشاورت کی بات نہیں کی،
اب کر رہے لیکن ہیں. اب جب اس پوزیشن پہ سارے تاجر اکٹھے ہو گئے ہیں تو ناؤ دے وانٹ ٹو ڈسکس. ہم ابھی بھی تیار ہیں ٹھیک ہے, دیر آئے درست آئے, آپ لوگ ویلکم کریں گے, ڈسکس کرنے چاہیے. لیکن ایک آپ نے یہ چیز بتائی کہ بجلی کے بلز ہیں جو کہ خیر وہ تو پورے پاکستان کے ہی ہیں, لیکن ٹھیک ہے آپ لوگوں کے کاروبار کو وہ متاثر کر رہی ہے چیز. اس کے علاوہ ایسی کون سی چیز ہے اس اسکیم میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں یا آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ ہمیں پہلے رجسٹریشن کرا لی, بعد میں انہوں نے اسٹریٹجی بدل دی اور انہوں نے ہمیں نقصان انیشلی جب یہ پہنچایا؟ اسکیم لانچ ہوئی تو انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ یہ لیا کہ تاجر دوستوں کے لیے جو کوآرڈینیٹرز چوز کیے وہ بزنس مین چوز کیا. لیکن ان بزنس مین نے بھی جب ایڈوکیسی کی اور بائی لاز کا پوچھا کہ یار اس میں لاز کیا کیا ہیں, کون کون سے آرٹیکلز انووک ہو رہے ہیں, تو تب اس چیز کو کلیئر نہیں کیا گیا. ایٹ اے لیٹر سٹیج اس کو کلیئر کیا گیا اور کلیئر بھی نوٹسز کی صورت میں کر دیا گیا. تو ابھی بھی جتنے کوآرڈینیٹرز ہیں وہ اپنے آفیسز میں نہیں بیٹھ رہے ہیں. میں نے ابھی سب سے پتہ کیا ہے کوئی اپنے آفس میں نہیں بیٹھ رہا ہے کیونکہ دس از ناٹ رائٹ. آپ ہمیں تاجر دوست اسکیم کہہ کر ایک ایسے نیٹ میں پھنسا رہے ہیں. ایڈوانس ٹیکس کی سہولت بڑی اچھی ہے لیکن سیلف اسیسمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں نا ہم. وہ کس طرح سے مددگار فراہم خود اپنا بزنس اسیس کرے کہ کتنا کاروبار ہوا ہے اور اس کو ڈکلیئر کر دیں. اگر اس میں کوئی ابہام ہے یا کوئی غلطی ہے یا کوئی اگر گورنمنٹ کو ایسا مسٹرسٹ ہے تو کیا گورنمنٹ کا وہ مسٹرسٹ ہماری طرف نہیں ہے؟ ہم بھی تو اتنے عرصے سے ٹیکس دیتے آ رہے ہیں. ہم پہ تو یہ تہمت لگتی ہے کہ ٹیکس پیئر چور ہے. ٹیکس پیئر کیسے چور ہو سکتا ہے؟ ٹیکس پیئر تو وہی انسان ہے جو آپ کے ملک کا پورا یہ جو 12-14 ملین ٹریلین کا بنا کے حساب بیٹھتے ہیں یہ ہم پے کرتے ہیں. اگر ہم نہیں یہ پے کریں گے تو گورنمنٹ کیسے چلے گی؟ اور گورنمنٹ جب ہمیں اس پوائنٹ پہ لے آئے گی کہ جی نہ آپ کمائیں اور نہ ان کو دیں تو تب تک تو انوائرمنٹ ہی نہیں بنے گا. اور سیکنڈلی اس میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گا, جب لینے والا اور دینے والا دونوں ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے تو آئی تھنک ایک اچھی فریکشن کے حساب سے کریں گے. کیونکہ دیکھیں میں اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں دونوں کے لیے ون ون ہو, ون ون سچویشن ہونی چاہیے. جہاں ٹیکس پیئرز کم ہیں ہمیں اس تعداد کو بڑھانا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. فات صاحب میں شیخ صاحب کی طرف جاؤں گی. شیخ صاحب اب ایک فگر جو ہمارے سامنے آتا ہے, ملک میں 30 سے 35 لاکھ ریٹیلرز ایسے ہیں جو کہ ٹیکس کے حوالے سے ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہے. تو جب عوام یہ دیکھتی ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے اور دکانیں بند ہیں, شٹر ڈاؤن ہے, تو پھر عوام کو یا ہمارے دیکھنے والوں کو یہ تاثر جا رہا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے. اور باقی جس طرح سے ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے جو کہ کبھی ٹیکس نیٹ میں نہیں آیا, جس طرح ہمارے باقی جو گولڈ کا بزنس ہے آپ دیکھیں وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آیا, تو پھر آپ لوگ بھی پھر یو آر جسٹ ون آف دیم کہ جو ٹیکس نہیں دینا چاہ رہا. دیکھیں جی ابھی تک جتنے بھی ہم نے ٹیکس کا انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے 12 ٹریلین کا, یہ ٹیکس پاکستان کے بزنس مین نے ہی دی ہے. بات یہ نہیں ہے پاکستان کے بزنس مین ٹیکس دینا چاہتے ہیں, وہ بے تحاشا ٹیکس دے بھی رہے ہیں. اب یہ جو نئے ٹیکس نکالے ہیں انہوں نے نئی اسکیمیں نکال رہے ہیں اور پریشر میں آئے ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے یا کس چیز کے پریشر میں آئے ہوئے ہیں کہ جو بجلی کے بل اتنے زیادہ لے کے جا چکے ہوئے ہیں, گیس کے بل اتنے زیادہ ہمارے آ رہے ہیں کہ انڈسٹری چلانا مشکل ہو گئی ہے. ایک دکاندار کو دکان کا بجلی کا بل بھرنا مشکل ہو گیا ہوا ہے. اس کے بعد جو بجلی کے بل گھروں کے ہیں, ایک عام تنخواہ دار طبقہ بھی بجلی کے بل دے نہیں سک رہا. یہ تو ٹیکسوں کی بھرمار ہے ان کی. اب آپ آ جائیں, یہ جو انہوں نے یہ 3-4 نکالے ہیں, یہ تاجر دوست اسکیم نکالی ہے, 60,000 روپے کے نوٹسز نکالے, کہہ رہے ہیں 70 ہمارے پاس سلیبز ہیں اور 70 سلیبز کے اندر جو سب سے ہائیسٹ سلیب ہے وہ 60,000 ہے اور سب ان لوگوں کو 60,000 کا انہوں نے بھیج دیا نوٹسز اور کہتے ہیں یہ ہے. یہ ان سے جب بات کی گئی تو یہ کہتے ہیں یہ ہے کہ جی ہم نے جو اسسمنٹ کی ہے وہ بلو ایریا کی دکان کو اسسمنٹ کر کے ہم نے 60,000 کے پورے کراچی کو بھیج دیے. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ اس طرح تو نہیں ہے. ایک چھوٹا دکاندار بھی ہے جس کی ٹھیک ہے شیخ صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ اسلام آباد بلو ایریا کی دکان کی اسیسمنٹ کر کے کراچی والے تاجر کو انہوں نے ٹیکس نوٹس بھیج دیا. یہ تو بڑی مزیدار ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ خبر ہے ہماری ناظرین آج کی, یہ خبر ہے, یہ ہمارا ادارہ ہے ٹیکس کا جو ماڈل بنا دیا گیا, یہ ماڈل بنا دیا ہے. فہد صاحب فائنل کامنٹس آپ کے میں لوں گی. اس سچویشن کو بہتر کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ عوام کا بھی ریٹیلرز پر اعتماد ہو کہ بھائی وہ بھی ٹیکس دیتے ہیں, اگر میں دے رہی ہوں آپ بھی دے رہے ہیں, یہ مجھے یقین ہو, اور حکومت کس طرح سے اب اس میٹر کو سلجھائے؟ دیکھیں سب سے ضروری چیز ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی اور کلیریفیکیشن, ٹرانسپیرنسی. جس طرح میں نے آپ سے ایک ڈسکشن کی تھی جس میں یاد ہوگا آپ کو, ہم سارے بلز جو ہے نا تصویریں کھینچ کے بھیج رہے تھے کیو آر کوڈ کے تھرو, ہم ایف بی آر سے اس کو ویریفائی کر رہے تھے. میرا انعام نکلا تھا بھائی, میں تو ہر ریٹیلر سے جا کے پکی رسید مانگتی تھی. میرے تو 50,000 روپے انعام ہمیں پکی رسید مانگنی ہے. مجھے آپ کو, ہماری عوام کو پکی رسید مانگنی ہے. میں اس پروگرام سے بلکہ ریکویسٹ کروں گا سب سے, جہاں جائیں کریڈٹ کارڈ سے بل دیں, کوشش کریں کارڈ سے پیمنٹ کریں تاکہ وہ ٹیکس نیٹ میں آئے اور ٹیکس دینا سیکھیں. یہ obligation ہے, یہ چوائس نہیں ہے, یہ ہماری obligation ہے. لیکن ٹیکس لینے والوں کو بھی یہ سوچنا ہے کہ جب ٹیکس دینے والا تیار ہے تو میں لینے والا کیوں زیادتی کر رہا ہوں. بیٹھ کے حکومت کو اور ہمارے نمائندوں کو, مجھے بیٹھنا ہے, آپ کو بیٹھنا ہے, ہم سب بیٹھ کے ایک ٹیبل کے اوپر متفقہ فیصلہ کریں. جس طرح 1-1.5 سال پہلے ہم نے پراپرٹی ٹیکسز میں کیا, جی آج اس کی ضرورت آ گئی ہے.
سیکنڈلی میں نے ایک بات نوٹس کی, شیخ صاحب نے بھی ذکر کیا, آئی ایم ایف کا پریشر. آئی ایم ایف کا پریشر یہاں بھی تھا کہ آسٹیریٹی میجرز ہونے چاہیے. آسٹیریٹی کے اوپر کسی نے بات نہیں کی, کوئی اپنا خرچہ کم کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن وہ بزنس مین کے اوپر بوجھ ڈالنے کو تیار ہے. اگر وہ پیٹرول جس طرح استعمال ہو رہا ہے, جس بے رحمی سے چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, لیکن خرچوں میں پچھلے 1.5 سال میں 28% کا انکریز ہے گورنمنٹ کا. تو گورنمنٹ نے 28% کی اسپینڈنگ کنٹرول نہیں کیا. تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. ہماری انفلیشن آلریڈی بڑھتی جا رہی ہے. ریسنٹ آپ نے دیکھا بجٹ میں بھی عام سیلریز کو بھی انکریز کیا گیا. تو آلریڈی جو بیسک ٹیکس سیلریز ہیں وہ بیسک والے بھی ٹیکس نیٹ میں آنا شروع ہو گئے. بوجھ سب پر پڑا ہوا ہے. تھینک یو فہد صاحب, بہت شکریہ. تھینک یو شیخ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. حکومت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے, ہم ٹیکس نیٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں. یہی آج کے ہمارے دونوں مہمانوں کا موقف تھا اور یہی پیغام تھا حکومت کے لیے. بریک پر مجھے جانا ہے ناظرین. بریک سے جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے خیبر پختونخوا حکومت کے درمیان جو شدید اختلافات کی فضا قائم ہوئی ہے وہ کیوں ہے, اور اس کا اب پی ٹی آئی کیسے سامنا کر رہی ہے اور کس طرح سے اس سے نمٹیں گے, ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. خیبر پختونخوا اس وقت 2 ایشوز کی گرفت میں ہے. ایک طرف دہشت گردی بڑھ رہی ہے تو دوسری جانب صوبے کی حکمران جماعت پی ٹی آئی میں اختلافات کی خلیج بھی وسیع ہوتی دکھائی دے رہی ہے. اس صورتحال کو اگر علی امین گنڈاپور 11 بمقابلہ ریسٹ آف دی پی ٹی آئی 11 کا میچ قرار دیا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا. کے پی میں اختلافات کی بظاہر 3 اہم وجوہات نظر آ رہی ہیں. پہلی وجہ صوبے میں گورننس اور کرپشن کے الزامات پر پارٹی میں تقسیم ہے. ابھی صوبائی وزیر شکیل خان کی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے ہاتھوں برطرفی کے معاملے پر شور تھمنے میں ہی نہ آیا تھا کہ شکیل خان کی حمایت کرنے پر وزیر اعلیٰ نے پشاور ریجن کے صدر اور ایم این اے عاطف خان کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا. اس سے قبل شکیل خان ہی کی حمایت کرنے پر ایم این اے جنید اکبر خان کو بھی علی امین گنڈاپور نے فوکل پرسن کے عہدے سے فارغ کر دیا تھا. اختلافات کی دوسری وجہ پارٹی معاملات پر علی امین گنڈاپور کی بظاہر مکمل گرفت حاصل کرنے کی کوشش اور اپنے اختیارات کا استعمال ہے. اس کا عملی مظاہرہ اس وقت دیکھنے میں آیا کہ جب ایم این اے شیر علی ارباب نے وزیر اعلیٰ کو سپورٹ کرنے اور کرپشن معاملات پر پارٹی پالیسی پر عمل پیرا رہنے سے متعلق ایک اقرارنامے پر دستخط کرنے سے انکار کیا, جس کے بعد ان کو بھی پی ٹی آئی کے پشاور ضلع کے صدر کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا. خیبر پختونخوا میں اختلافات کی تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ اراکین قومی و صوبائی اسمبلی کا یہ شکوہ ہے کہ جیل میں قید عمران خان تک رسائی صرف علی امین گنڈاپور اور چند دیگر افراد کو ہی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں کے باعث اس وقت صرف گنڈاپور صاحب ہی کی چل رہی ہے اور عمران خان بھی انہی کی بات صرف سنتے ہیں اور باقی سب کی بات جو ہے وہ اکثر ٹل جاتی ہے. اس تناظر میں اختلافات کو حل کرنے کے لیے سابق صدر عارف علوی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا چیپٹر اندرونی طور پر کن مشکلات کا شکار ہے اور آنے والے دنوں میں صورتحال مزید کتنی پیچیدہ ہو سکتی ہے, اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی شیر علی ارباب صاحب. السلام علیکم ارباب صاحب. بہت شکریہ ارباب صاحب, آپ نے وقت نکالا. آپ لوگوں کی تو بڑی گمبھیر اور سیریس قسم کی سچویشن کے پی میں ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے. ہمیں تو لگ رہا تھا پارٹی مل کے خان کو باہر نکلوائے گی, لیکن آپ لوگ تو اندر ہی ادھر ٹینشنز کا شکار ہیں. سر آپ کتنے عرصے سے ہیں پارٹی میں؟ 2011 For those who don't know. سپٹمبر 2011. تو یعنی کہ آپ کوئی نئے نہیں ہیں, آپ پارٹی میں پرانے کہہ سکتے ہیں. اچھا, اب یہ سارا جو معاملہ ہے جس پہ مجھے تو ویسے اس ساری سچویشن پہ نواز شریف صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ یاد آیا, مجھے کیوں نکالا, آپ کو کیوں نکالا سر؟ دیکھیں, ایک سینس میں تو یہ ایک ریلیف ہے, ان دا سینس کہ 9 مئی کے فوراً بعد 9 مئی کے دوران 9 اور 10 مئی کو میں ضلع کا جنرل سیکرٹری تھا. پھر ہمارے صدر صاحب پارٹی چھوڑ گئے تو مجھے صدر بنایا گیا. تو وہ بڑا سخت وقت تھا, چھاپے, ایف آئی آریں, ہر قسم کا جو ایکسیس تھا پولیس کی طرف سے, انٹیلیجنس اداروں کی طرف سے. تو اس وقت جو تھا رسپانسبلٹی تھی, ہم نے کہا یار اب اس کو نبھانا ہے. تو اس کا کافی وقت ہو گیا. الیکشن بھی پھر ہم نے لڑا, اسی میں الیکشن ضلع کا میں پریزیڈنٹ تھا, اسی میں پھر ہم 9 سیٹیں جو ہے ہم سے آروز, وہی پیچھے انٹیلیجنس والے اور آگے آروز نے جو ہے ہماری سیٹیں گنوائیں. سو اتنے عرصے کے یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد میں جب ہماری حکومت آئی تو 1-2-3 اس طرح انسیڈنٹس ہوئے کہ ایجنسیز نے ہمارے کچھ سوشل میڈیا کے ورکر اٹھائے, اس پہ پھر ان کے ساتھ محاذ آرائی کرنا, پریس کانفرنس کرنا. تو ایک ٹول آدمی پہ لیتا ہے, ذمہ داری بھی ہوتی ہے, بیکاز آپ کو لوگ دیکھتے ہیں کہ اوہ یار یہ تو صدر ہے, یہ ایکٹیو کیوں نہیں ہے. سو ایک ان دا سینس ریلیف تھا کہ بیکاز اب ہلکے پہ زیادہ فوکس ہوگا. میری ایک اور ذمہ داری ہے, پارٹی مینجمنٹ سیل جو پی ٹی آئی کی ہے اس کو میں چیئر کرتا ہوں. جہاں تک نکالا کیوں, وہ میرے خیال میں بیکاز ہمارے جو چیف منسٹر ہیں وہ پروونشل پریزیڈنٹ بھی ہیں, تو ان کو بھی لگا ہوگا کہ اب ذرا ریشفلنگ کی ضرورت ہے.
اور نئے لوگوں کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں وہ یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی یہ عہدے جو ہیں یہ آنی جانی چیزیں ہیں, اس پہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ دل کو وہ نہیں کرنا چاہیے, خفا نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے, خفا نہیں ہونا چاہیے اس پہ. لیکن وہ پھر جو اقرار نامے والی ساری بات تھی, یعنی کہ وہ ریزن نہیں ہے آپ کے ہٹنے کا یا آپ کے سائن نہ کرنے کا. نہیں دیکھیں, ایک چیز مجھے پرسنلی میری ضمیر اجازت دے گی تو میں کروں گا, جو چیز مجھے ضمیر اجازت نہیں دے گی وہ میں نہیں کروں گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اقرار نامے کی جو بات ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس سے مجھے جس پہ میں اگری نہیں کر رہا تھا. لیکن اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں, اور یہ میں نے سی ایم کو بتایا بھی تھا کہ آپ کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, آپ کے اوپر میرا کوئی عدم اعتماد نہیں. اس میں کچھ اور ایسے شکے تھی جو میں نے کہا کہ وہ میرے خیال میں اس پہ آنکھیں بند کر کے سائن نہیں کرنا چاہیے. دوسری جو میں امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں, ہماری جب سخت وقت تھا تو شکیل خان اور جنید اکبر ہم پورے ضلع کو نہیں, ہم پورے صوبے کو انسپائر کرتے تھے. 8 دفعہ شکیل خان جیل گئے, جنید خان اسی طرح, وہ تقریباً چترال تک ان کو بھی آدھا صوبہ دکھایا گیا تھا. ورکرز نکلتے تھے, ان کے اریسٹ ہوتے تھے, اور ان سے ہم انسپریشن لیتے تھے. صحیح ہے. جس بندے کے اندر یہ معاملات ہو کرپشن کے, وہ اتنی بہادری نہیں دکھاتا جو اس وقت نہیں جھکا تو بعد میں. لیکن اس میں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے بھی یہ سارا سخت وقت گزار لیا, کاٹ لیا, تو وہ تو جو ورسٹ ہے وہ تو گون ہے نا. اب تو وقت کی طرف آسانی ہمیں نظر آتی ہے کہ آ رہی ہے. تو پھر اب کیوں ایسا اقرار نامہ آیا جو آپ سے سائن کرایا, یا باقیوں سے بھی کرایا, یا صرف آپ لوگوں کے لیے, کچھ خاص لوگوں کے لیے تھا؟ اس پہ وہ آلموسٹ ہر کسی کو روٹیٹ ہوا تھا. وہ کیوں تھا ویسے, اس میں کیا چیز تھی ایسی جو کہ سب آپ لوگ سائن کر کے ان کے پاس سبمٹ کرا رہے تھے؟ لائلٹی کے لیے تھا, یا ہم پی ٹی آئی کے ہی ہیں اور ہم پارٹی نہیں بدلیں گے؟ وہ تو ویسے آزاد کے وقت میں وہ دیا جاتا تھا لوگوں کو جو آزاد ٹکٹ پہ لڑے تھے. اب تو وہ وقت گزر گیا. کے پی میں تو لائلٹی کا کوئی ایشو اس لیے نہیں ہے کہ وہاں تو ہماری 3/4 میجورٹی ہے, 2/3 بھی نہیں ہے, شاید 4/5 اگر یہ ریزرو مل جائے ہمیں, تو وہ بات تو ہے نہیں. دوسری جو ہمارے ایم این ایز ہیں اس میں زیادہ تر وہ پی ٹی آئی ڈکلیئرڈ ایم این ایز ہے, وہ آزاد بھی نہیں ہے, جس کے اوپر سوال جس طرح ہم ای سی پی پہ آپ دیکھ لیں تو وی آر پی ٹی آئی ایم این ایز, سو وہ ایشو بھی نہیں ہے. اب کوئی ہوگا, لیکن فرینکلی وہ پوری کی پوری عبارت میں نے نہیں پڑھی. لیکن جس چیزوں پہ مجھے اختلاف تھا, تھوڑا وہ انٹرنل چیزیں, اس کو میں ذرا اس پہ میں نہیں جاتا. سو مجھے لگا کہ وہ مجھے نہیں سائن کرنا چاہیے. وہ کرپشن کے معاملات تھے شکوں میں, کرپشن کا ایسا کوئی وہ نہیں تھا. ہاں, لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ شکیل خان کے معاملے میں وہ تھا, یہ میں نے کمیٹی میں بھی کہا, اس میٹنگ میں بھی کہا, اس کی میری ٹویٹ بھی ہے کہ بھائی اگر یہ تو سمپل معاملہ نہیں ہے نا کہ اگر منسٹر پہ الزام لگے کہ اس نے کروڑوں لیے ہے, منسٹر کہے کہ نہیں جی سیکرٹری نے اور فلانے نے, تو دس شوڈ بی پراپرلی انویسٹیگیٹڈ بائی نیب اور اینٹی کرپشن, بیکاز کرپشن کا ایک بڑا ایک اسکینڈل ہے اس کے اوپر. وہ اٹ شوڈ بی, بجائے اس کے کہ میں بیان دوں, شکیل بیان دے, کوئی اور بیان دے اور اس کو ہم اس میں سیاست کھیلے, اٹ شوڈ بی پراپرلی انویسٹیگیٹڈ. اس کا یہ طریقہ ہے, اس کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم سیاسی بیان دیں. لیکن عہدے سے جو ہٹانا ہے, یا جس طرح مثال کے طور پہ مجھے ایک کیس یاد آ رہا ہے, زلفی بخاری, اگر آپ کو یاد ہوں گے, ان پہ یہ رنگ روڈ کا اور اس قسم کے کوئی اسکینڈلز وغیرہ آئے, انہوں نے اسٹیپ ڈاؤن کیا خود سے اور انہوں نے کہا آپ انکوائری کرا لیں پہلے تاکہ میں اس پہ انفلوئنس نہ کروں. تو کیا شکیل خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قسم کا الزام آ رہا تھا وہ کہتے بھائی میں اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں, آپ انکوائری کرا لیں, ڈھونڈ لیں, جو ملتا ہے وہ نکال لیں؟ شکیل خان صاحب نے استعفیٰ دیا تھا, لیکن وہ انہوں نے سارٹ آف انفارملی ایک واٹس ایپ کے ذریعے کیا تھا, کوئی پراپر وہ نہیں دیا تھا. بٹ وہ انہوں نے پہلے دیا تھا, لیکن وہ پروسیس شاید ڈی نوٹیفیکیشن کا اس کے ساتھ آگے نکل گیا, سو وہ تھا. لیکن ایشو یہ ہے, اور یہ ان کا شکیل خان کا یہ بیان بھی ہے کہ میں اپنے آپ کو ہر قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتا ہوں. اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ادارے کریں گے, ایک ایک چیز کو جانچ پڑتال کریں گے. آئی تھنک تو اس کے اوپر میرا یہ ویو ہے. لیکن آپ لوگوں کی پارٹی ارباب صاحب ڈیوائیڈڈ اب نظر آ رہی ہے. ایک طرف آپ, عاطف, شکیل صاحب اور جنید اکبر صاحب, یہ ایک سائڈ لگ رہا ہے, اور علی امین دوسرا سائڈ لگ رہا ہے, اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ شاید علی امین کی وہاں پر خان صاحب سے کلوز پروگزیمٹی میں ملاقاتیں یا ان کا زیادہ ہونا. آپ کی ہوتی ہیں ملاقاتیں وغیرہ؟ میری کبھی تک ایک بھی نہیں ہوئی. کوشش کی آپ نے؟ ہاں کوشش کی, مطلب جن لوگوں سے کہا, پنجوتھا صاحب ہیں, اس طرح کے سو ہیں. دیکھیں, جہاں تک ہماری حکومت کی بات ہے یا ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں, اس میں جس طرح میں نے کہا مجھے اعتماد ہے علی امین کے اوپر, میرا کوئی اختلاف نہیں ہے, ہمارا کوئی ایسا کوئی گروپ نہیں ہے. بیکاز ہم نے جس طرح, اس میں ایک اور وجہ بھی ہے, ہم آپس میں اگر لڑیں گے
وہ چیزیں پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ ایکسپلائٹ کریں گی، اور ہم ایٹ لیسٹ میں نہیں چاہتا کہ ہم ان لوگوں کو کوئی اس طرح کا موقع دیں. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں تیسری دفعہ حکومت ملی ہے. اس دفعہ یہ ہم پہ خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے کہ ہم ان کو گورننس ڈیلیور کریں. سو اس کے اوپر جو ہے اوبیسلی پھر پرسپیکٹو ہے، میرا ایک ویو ہوگا گورننس پہ، علی امین صاحب کا دوسرا ہوگا، اوروں کا تیسرا ہوگا. سو اس پہ کنسلٹیشن ڈسکشن جو ہے اور اس کے اوپر آتی ہیں باتیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جی کوئی اپنا گروپ بنا رہے ہیں یا ہم حکومت کے خلاف ہیں، علی امین کے خلاف ہیں، خان کے ایجنڈے کے خلاف ہیں. وہ تو ہم نے جب سخت وقت میں ہم ایک ہی ساتھ تھے، ہم جب روپوش تھے میں ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ تھا، علی امین جو تھے وہ اپنے صوبے کے پریزیڈنٹ تھے. آپ سے عارف علوی صاحب کا رابطہ ہوا جو کمیٹی بنی ہے ناراضگیوں کی اور اختلافات؟ میں تو ٹیکنیکلی ناراض گروپ میں آتا نہیں ہوں، اس لیے نہیں ہوا. انہوں نے نہیں کیا ابھی. اور آپ کا کوئی انٹینٹ ہے کہ آپ علوی صاحب سے رابطہ کریں گے اس حوالے سے، اس ایشو پہ سارے پہ، یا نہیں؟ نہیں، دیکھیں جس طرح اگر مطلب بات یہاں تک ہے کہ جی عہدے سے ہٹا دیا گیا تو اس میں تو خفا ہونے کی کوئی بات ہے نہیں. یہ تو ایک قسم کا ریلیف ہے، بیکاز میرے پاس آئی ہیو ٹو مچ آلریڈی انف آن مائی پلیٹ. دوسرا، اگر جو ایشوز ہیں خاص کر شکیل خان والے انسیڈنٹ پہ، اس پہ اگر علوی صاحب اب ڈیلیبریشن کرنا چاہتے ہیں اور جو تھوڑی بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو اسٹریم لائن کر کے ہارمونی کی طرف لانا چاہیں تو وائی ناٹ. اچھا صحیح ہے. اچھا اب ایک اور سوال بھی ہے کہ جب آپ لوگوں کے بیچ میں لڑائی اس طرح میڈیا پہ آ جاتی ہے یا کہیں اور مطلب چھپ رہی ہے نا، ٹویٹیں بھی آتی ہیں، بیان بازی ہوتی ہے، اور عاطف خان صاحب کا بھی ہم نے دیکھا، انہوں نے خیر اس طرح سے کوئی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی ہم شکیل خان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ایک کرپٹ آدمی نہیں ہے، لیکن اگر انکوائری کرنی ہے تو آپ اس کی انکوائری کریں. بالکل بات ٹھیک. دیکھیں یہ ایک ہمارا، لیکن یہ بات آپ لوگوں کو پتہ ہے، گنڈاپور صاحب کو نہیں پتا کہ وہ کرپٹ آدمی نہیں ہے. دیکھیں نہیں وہ اس کا جو ان کا جو ویو ہے وہ مجھے کلیئر فرینکلی نہیں پتا. میں جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف میں یہ ایشو ہے. ہمارے اختلافات کو جلدی باہر آ جاتے ہیں. ہم سے زیادہ اختلافات آپ کے پی ایم ایل این میں ہیں، آپ کی پیپلز پارٹی میں. ادھر تو کزنز کے بیچ میں اختلافات ہیں، یہاں پہ کبھی کبھی والد صاحب اور صاحبزادے کے بیچ میں آ جاتے ہیں، لیکن باہر نہیں نکلتی. وہ تو زیادہ سنگین ہوتے ہیں. مطلب ہے، اور میں کسی اور پارٹی کے اندر گھس کے وہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میرے پاس بہت انفارمیشن ہے. جس طرح یہ چھوٹی سی بات ہے، اس کو میں حیران تھا جب یہ خبر آئی کہ جی آپ کو ضلع کے ہوتے. میں نے کہا ضلع کے ہوتے تو آتے جاتے ہیں اتنی زیادہ، وہ بیکاز اپوزیشن نے پی ڈی ایم نے اس کو ایکسپلائٹ کیا. تو اب 8 سے جو جلسہ ہونا ہے 8 کو آپ لوگوں کا، اس میں یونٹی ہارمونی سب کی نظر آئے گی، اکٹھے جائیں گے، کیسے ہوگا وہ جلسہ؟ دیکھیں ہر دفعہ ثوابی دیکھ لیں، ثوابی میں نمبرز کی کمی نہیں تھی. راستے میں آپ اگر آپ گئی ہوں وہاں پہ ایک راستہ جو تھا وہ تھوڑا تنگ تھا، اور وہاں سے گدون سے ٹریفک آ رہا تھا، اور وہ امبار کا چوک تھا، وہاں پہ ایشو تھا. نمبرز کوئی کم نہیں تھے. اس دفعہ بھی یہ دوسری دفعہ ہوا ہے، وی ہیڈ تقریباً ہمیں ٹارگیٹ دیے تھے 500 پر صوبائی اسمبلی، وی ہیڈ گون اراؤنڈ 600 پلس ایچ. سو مطلب ہے کہ وہ اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں. نہیں وہ تو کبھی نہیں. وہ تو ہم شوق سے کرتے ہیں، وہ تو ہم عادی ہو گئے ہیں، وہ بغیر سڑکوں پہ. اور بائیں ہاتھ کا کھیل ہے آپ لوگوں کا جلسہ کرنا. اور کیا. تھینک یو شیر علی ارباب صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو. اور ارباب صاحب کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ اگر پارٹی کے اندر کے اختلافات جو ہیں وہ زیادہ بڑھتے جائیں گے اور ان کو سلجھایا نہیں جائے گا تو اس سے دوسرے یا ہمارے مخالفین فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو سلجھایا جائے. اور ہی سیمڈ رادر ریلیوڈ کہ بھائی مجھ سے یہ عہدے لے لیے ہیں، میں اپنے حلقے پر دھیان دوں گا، زیادہ مجھے اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے. عہدے یا تنظیم کے جو آفیسز ہیں وہ آنی جانی چیز ہے، اس پہ اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہونی چاہیے. آج کے پروگرام سے ناظرین مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے اور ہمیں اور پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.